जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले तो मैं मुफ्ती शाह साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें वक्त दिया इस अहम टॉपिक पे। और जबकि एक बहुत बड़ी आवाम की तादाद का रुझान जो है वो इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जानिब हो रहा है। और जो है एक बहुत बड़ी आवाम जो तादाद है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है स्टॉक्स में। बाकी मुफ्ती साहब का तारुफ मैंने ग्रुप में करवाया था। शरिया डिपार्टमेंट में फैसल बैंक के मुफ्ती साहब काम कर चुके हैं। इसके अलावा पीएचडी कराची यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं गालमन शरिया में, शरिया और फ़िक़्ह में। और इसके साथ जो है वो मुख्तलिफ जो है मौज़ूआत पे माली मौज़ूआत और फ़िक़ही मौज़ूआत पे कुतुब लिख चुके हैं। तो मुफ्ती साहब अगर मुनासिब समझे तो अपने लेक्चर का आगाज़ कर दें, साथ ही ज्वाइन करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो शुरू कर लेते हैं। कोई है नहीं और मेरे और आपके अलावा? अ, अभी ज्वाइनिंग लिंक मैंने भेजा है, मैं एक मिनट दोबारा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम कर सलाम। लेते हैं, बाकी साथ ही साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे जी जी। में। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। आज हम इस मौजू पे कुछ पॉइंट्स देखते हैं। शेयर्स में सरमायाकारी की शरई हैसियत। ज़्यादा तारुफ और टेक्निकल चीज़ें ना हमें ज़्यादा मालूम होती है और ना ही उनको आज डिस्कस करना मकसूद है। वो आप अवैध साहब से पढ़ते हैं। हम सिर्फ इसकी शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं कि कहाँ कहाँ बात की जा सकती है। तो एक मुंतशिर तौर पे कोशिश तो करेंगे मुरतब करें। तो कुछ बातें इंशाअल्लाह आपके सामने अर्ज़ करते हैं। ये मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, फ़िलहाल इन्हीं पे बात करते हैं। मुमकिन है इनके दरमियान हम कोई और बात आती हैं तो उनको फिर देखते हैं इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात तो इंट्रोडक्शन है, तारुफ है। जो शेयर्स का तारुफ आप पढ़ चुके हैं इस कोर्स में। शेयर इंग्लिश का लफ्ज़ है, अरबी में इसके लिए दो किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हिस्सतुन और सहमुन। हिस्सतुन की जमा हिसस और सहमुन की जमा असहुम आती है। और उर्दू में आजकल इसको हिस्स ही बोलते हैं, बाजार हिस्स जिस तरह बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज को। और किसी भी कंपनी जब यानी दर हकीकत ये शेयर्स ऐसी रसीद को कहते हैं जो अपने पीछे
कंपनी में मौजूद या कंपनी की जो ओनरशिप है उसकी नुमाइंदगी करते हैं, तो इस रसीद के पीछे नकद रकम भी हो सकती है। स्टार्टिंग में सिर्फ नकद रकम ही होती है, ताहम जब कंपनी रसीद जारी करने के बाद बाकायदा कारोबार वगैरह शुरू कर देती है और कंपनी के पास जामिद असासे एसेट्स भी आ जाते हैं, तो बाद में फिर शेयर्स के बैक पर नकद रकम के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की अशिया आ जाती है, खाम माल आ जाता है, एसेट्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो यूं कहा जा सकता है कि शेयर एक रसीद है जो कंपनी जारी करती है, और उसके पीछे कंपनी के पास मौजूदा ममलूका जो चीज़ें हैं उसके अंदर एक ख़ास तनासब से ये शेयर्स जो है वो नुमाइंदगी करते हैं। आपने जितने शेयर्स लिए होते हैं, तो उसी परसेंटेज कंपनी का जितना भी वो होते हैं शेयर्स, उसमें से जितना परसेंटेज का आपने लिया होता है उस परसेंटेज की ममलूका अशिया की नुमाइंदगी करते हैं, जो नकदी भी हो सकती है और जामिद असासे वगैरह भी हो सकते हैं। तो बहरहाल मज़ीद तारुफ में हम फिलहाल नहीं जाते, और तारुफ जो है इसकी आप इस कोर्स में पढ़ चुके हैं। तो बहरहाल और उमूमन लोगों को मालूम भी होता है कि शेयर्स क्या है। शेयर्स की मुख्तलिफ किस्में हैं, रजिस्टर्ड शेयर्स होते हैं, बेयरर शेयर्स होते हैं, बोनस शेयर्स होते हैं, तरजीही शेयर्स यानी जिसको प्रीफरेंस शेयर्स कहते हैं, राइट्स शेयर्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। ताहम हम शेयर पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करेंगे तो इंशाल्लाह उसकी आगे बात फिर आगे आ जाएगी। जो दूसरी बात है वो है इसकी फ़िक़ही हैसियत, कि किसी भी कंपनी के जब आप शेयर्स खरीदते हैं और आपके हाथ में वो रसीद की शक्ल में वो शेयर्स होते हैं, तो इस रसीद की या इस कागज़ की शरई हैसियत क्या है, या ये किस चीज़ की नुमाइंदगी करते हैं। आजकल अहले इल्म के यहाँ इस हवाले से दो ओपिनियंस और दो आरा पाई जाती है। पहली राय जो ज़्यादा मशहूर नहीं है और ज़्यादा उलमा ने उसको इख्तियार नहीं किया, और वो ये है कि शेयर्स भी बॉन्ड्स की तरह देन और कर्ज की नुमाइंदगी करते हैं। और अगर आपने मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे हैं किसी कंपनी के, तो और उस आपके पास जितने भी शेयर्स की रसीदें हैं, तो वो रसीदें उसी 1 लाख रुपए की ही नुमाइंदगी करते हैं। और उसके बैक पर अगरचे कंपनी के पास जामिद असासे और बहुत सारी और चीज़ें हों, लेकिन ये शेयर्स उन असासजात की नुमाइंदगी नहीं करते। ये शेयर्स उसी कीमत और उसी पैसों की नुमाइंदगी करते हैं जो पैसे आपने इस पर दिए हैं। ये एक ओपिनियन है, लेकिन ये इसको उलमा ने उमूमन इख्तियार नहीं किया। जो दूसरा ओपिनियन है, जो दूसरी राय है, उसी को अहले इल्म ने, ज़्यादा अहले इल्म ने इख्तियार किया, और अरब और पाकिस्तान इंडिया के भी अक्सर अहले इल्म ने उसको इख्तियार किया। और वो ये है कि शेयर्स बॉन्ड्स की तरह नहीं है। शेयर्स जो है वो महज देन और कर्ज की नुमाइंदगी नहीं करता। शेयर्स के पीछे कंपनी के मिल्कियत में और ऑनरशिप में जितनी चीज़ें होती हैं, शेयर्स उन तमाम चीज़ों के अंदर एक ख़ास परसेंटेज से, एक ख़ास तनासब से उसकी उन चीज़ों की नुमाइंदगी करते हैं। लिहाजा ऐसा मुमकिन है कि स्टार्टिंग में जब आप शेयर्स खरीदते हैं, कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है, तो मुमकिन है कि शुरू में जब आप शेयर्स खरीद ले तो कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ नकद रकम हो, तो उस सिचुएशन में तो ठीक है, शेयर्स नकद की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो कंपनी आगे जाके ट्रेडिंग शुरू करती है, या कोई कारोबार करती है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, और उसकी मिल्कियत में और ऑनरशिप में और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो उस शेयर्स के बैक पर वो चीज़ें मुख्तलिफ होती रहती हैं। तो मतलब खुलासा ये हुआ कि यही दूसरी राय ज़्यादा सही भी है, कि भाई शेयर्स की जो रसीद है वो अपने पीछे मुख्तलिफ किस्म की असासजात और अशिया की नुमाइंदगी करने वाला एक रसीद है। जब आप उस रसीद को किसी को भी देते हैं या बेचते हैं, तो इसकी हकीकत यह है कि आप कागज़ या वो रसीद नहीं बेचते, बल्कि आप उसके बैक पर जितनी मौजूदा अशिया हैं उनको बेच रहे हैं। उनमें कुछ पैसे भी हो सकते हैं, उनमें जामिद असासे और मुख्तलिफ किस्म का खाम माल और दीगर चीज़ें भी हो सकती हैं। तो यही फ़िक़ही हैसियत ज़्यादा अहले इल्म ने बयान की है, और इसी को इख्तियार किया गया है। ये भी इतना बड़ा पॉइंट नहीं है। बहरहाल आगे आते हैं हम शेयर्स का इजरा। शेयर्स का इजरा का ये पॉइंट भी इतना तफसीली नहीं है, और इसका मतलब ये है कि शेयर्स को इशू करना, कोई भी कंपनी जब शेयर्स इशू करती है, ख्वाह स्टार्टिंग में हो या बाद में उसको सरमाए की ज़रूरत पड़ी, तो वो किस किस्म के शेयर्स जारी कर सकती है वो कंपनी, और किस किस्म के शेयर्स का इजरा नहीं कर सकती। तो इस हवाले से अहले इल्म ने जो लिखा है, हज़रत शेख तकी साहब ने, और इस तरह दीगर अहले इल्म ने जो तफसील लिखी है, उसके मुताबिक उन्होंने ये लिखा है कि
زیادہ تر شیئرز میں بذات خود شیئرز کے ایشو کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اگر جو آنے والی شرائط ہے کمپنی ٹھیک ٹھاک کام کر رہی ہے تو بذات خود کسی شیئرز کے ایشو کرنے میں کوئی شرعی خرابی نہیں ہوتی. تاہم دو باتیں یہاں ذہن میں رکھنا ضروری ہے شیئرز کے اجرا میں. پہلی بات یہ ہے کہ ایک قسم کا شیئرز ہے پریفیرنس شیئر جس کو بولتے ہیں، ترجیحی حصص. ٹھیک ہے، تو اکثر اہل علم نے لکھا ہے کہ ترجیحی حصص کا ایشو یا اجرا کرنا جائز نہیں ہے. کسی بھی کمپنی کے لیے ترجیحی حصص پریفیرنس شیئر جو ہے ان کا اجرا کرنا جائز نہیں ہے. اور اس کی جتنی تفصیلات اور وجوہات بیان کی گئی ہیں ان کو آپ خلاصے کے طور پر 2 پوائنٹ میں سمجھ سکتے ہیں. ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ ترجیحی حصص یا پریفیرنس شیئرز جو ہوتے ہیں ان میں سرمایہ کے تناسب سے پروفٹ دیا جاتا ہے شیئر ہولڈرز کو. مثال کے طور پر اگر ترجیحی حصص یا جو پریفیرنس شیئرز ہیں ان کا جو شیئر ہولڈر ہے اس نے اگر 1 لاکھ روپے دیے ہیں تو اسی 1 لاکھ کا تناسب اس کو دیا جاتا ہے. مثلا 1 لاکھ کا 5% یا 1 لاکھ کا 2%. تو سرمایہ یا انویسٹمنٹ کے تناسب سے اور پرسنٹیج سے اس کے لیے نفع دیا جاتا ہے اور یہ فکس نفع ہے. اور آپ کو پتہ ہے شریعت کے اندر پارٹنرشپ کا اصول ہے کہ آپ پروفٹ جو ہے وہ فکس نہیں رکھ سکتے. تو یہاں اس میں ایک خرابی یہ ہوتی ہے. اگر کسی کمپنی نے پریفیرنس شیئرز کے اندر اس خرابی کو دور کر دیا تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. لیکن عموماً ہوتی ہے یہ والی خرابی کہ جتنی انویسٹمنٹ کی ہے اس انویسٹمنٹ کے تناسب سے پروفٹ رکھنا یہ فکس کرنے کے زمرے میں آتا ہے کہ 1 لاکھ کا 2% تو 1 لاکھ کا 2% تو 2,000 روپے ہو گیا نا. اور دوسری خرابی علماء نے یہ بیان کی ہے اس کی پریفیرنس شیئرز کی کہ جو اس قسم کے شیئر ہولڈر ہوتے ہیں ان کے لیے کمپنی نے باقاعدہ یہ ذمہ داری لی ہوتی ہے کہ اگر کسی منتھ میں یا کسی سال میں کمپنی کو پروفٹ نہ بھی ہوا تو بھی کمپنی اس بات کی ذمہ دار ہے کہ کمپنی اس کو پروفٹ جاری کرے گی اور اس کو پروفٹ دے گی باوجود اس کے کہ کمپنی کو پروفٹ نہیں ہوا. یہ بھی شریعت کے جو پارٹنرشپ اور شرکت کے اصول ہے اس کے خلاف ہے. کیونکہ شریعت کے ہاں یہ اصول ہے پارٹنرشپ کا کہ ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کے لیے ضمانت نہیں جاری کر سکتا کہ بھائی اگر نقصان ہوا یا پروفٹ نہیں ہوا تو میں ذمہ دار ہوں کہ میں آپ کو پروفٹ دوں گا یا اس نقصان کی بھرپائی کروں گا. ایسا نہیں ہو سکتا. ضمان احد الشریک لشریک آخر یہ جائز نہیں ہے، لا یجوز. ٹھیک ہے، یہ رول ہے. تو اس لیے ان 2 خرابیوں کی بنیاد پر پریفیرنس شیئرز کے اجرا کی علماء اجازت نہیں دیتے. تو شیئرز کے اجرا کے اندر پہلی بات یہ تھی ترجیحی حصص کے حوالے سے. دوسری بات شیئرز کے اجرا میں دوسری بات یہ ذہن میں رکھنا ہے جس کو آج کل انڈر رائٹنگ کہتے ہیں انگلش میں اور عربک میں اس کو بولتے ہیں ضمان الاکتتاب. ضمان الاکتتاب زمان الاکتتاب یا انڈر رائٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی مثال کے طور پر کوئی کمپنی ہے وہ شیئر جاری کرنا چاہتی ہے اور اس کمپنی کو فار ایگزامپل کوئی بینک ہے، مثال کے طور پر کوئی میزان بینک ہے، وہ اس کمپنی کو یہ بھروسہ دلا دیتا ہے وہ بینک کہ آپ مثال کے طور پر 1000 شیئر 1000 شیئر جاری کرے اور فار ایگزامپل 1 مہینے کے اندر اندر آپ کے شیئرز اگر سارے کے سارے بک گئے تو اچھی بات ہے. اور اگر آپ کے شیئرز نہیں بکے 1 مہینے میں تو ہم یہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ ما بقیہ جو جتنے بھی شیئرز آپ کے بچ جائیں گے وہ ہم خرید لیں گے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ضمان الاکتتاب یا انڈر رائٹنگ کہ بینک نے اس کمپنی کو یہ ذمہ داری دے دی اور یہ ضمانت اور گارنٹی دے دی کہ اگر اس کمپنی کے شیئرز نہیں بکے مارکیٹ میں 1 مہینے کے اندر اندر اس پرائس پہ تو ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم اس پرائس پہ کمپنی سے وہ شیئرز خرید لیں گے. اور اس کے بدلے میں بینک اس کمپنی سے باقاعدہ کمیشن کہیں آپ یا کچھ بھی کہیں باقاعدہ فیس وصول کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بینک تو اگر اب وہ دیکھا جاتا ہے وہ کمپنی شیئر جاری کرتی ہے، اگر مہینے کے اندر اندر اس کے سارے شیئر بک گئے تو اچھی بات، نہیں بکے تو اب بینک کی ذمہ داری ہے کہ بینک وہ سارے شیئر خریدے گا. پھر بینک جو ہے عموماً اسی طرح کرتا ہے کہ آگے مزید کلائنٹ دیکھ کر ان کو بیچ دیتا ہے وہ بینک. لیکن اور اس پر جو ہے باقاعدہ وہ فیس بھی وصول کرتا ہے وہ بینک. اس کی شرعی حیثیت کے بارے میں کیا ہے تو اگر غور کیا جائے تو یہ محض ایک وعدہ ہے اور وعدے پر شریعت کے اندر نفع لینا یا فیس لینا شرعاً جائز نہیں ہے. تو ضمان الاکتتاب پر
کسی بھی قسم کی فیس یا کسی بھی قسم کا پروفٹ لینا کسی بھی بینک کے لیے کسی بھی تھرڈ پارٹی کے لیے یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس کا متبادل ایک صورت اہل علم نے بتائی ہے، اس کو ذہن میں رکھ لے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ جو تھرڈ پارٹی ہے بینک ہے، یہ تو ویسے بھی ان شیئرز کو بعد میں اگر اس کو خریدنا پڑے تو وہ اس کے لیے گاہک تلاش کرتا ہے، کلائنٹ لاتا ہے اور اس کو بیچ دیتا ہے۔ تو شروع میں ہی اس کمپنی کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر لے، جس کو ہمارے ہاں وکالہ ایجنسی کا کہہ دے آپ، یا سمسرہ کمیشن پر جو کام کرتے ہیں، اس طرح کہہ دے کہ ہم آپ کے لیے کلائنٹ لائیں گے اور آپ اس پر ہم فکس کمیشن لیں گے آپ سے۔ تو پھر بینک کیا کرے، بینک اس کے لیے کلائنٹ لائے اور اس کلائنٹ لانے پر کمپنی سے فیس اور کمیشن وصول کرے۔ تو یہ صورت جائز ہو سکتی ہے، لیکن صرف اتنی بات کہ ہم آپ کو یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم آپ کے وہ خرید لیں گے اور پھر اس پر جو ہے اس سے فیس وصول کرنا جو انڈر رائٹنگ میں آج کل عموماً ہوتا ہے، وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ دو باتیں تھی شیئر کے اجرا سے ریلیٹڈ۔ اب ہم آتے ہیں چوتھی اور پانچویں اور چھٹی بات کی طرف۔ جو لاسٹ تین باتیں ہیں یہ سب سے اہم اور سب سے ضروری ہے۔ تو چوتھی بات ہے ہماری شیئرز کی خریداری کی شرائط۔ اس حوالے سے آپ کو، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شریعہ اسکریننگ کرائٹیریا کیا ہے شیئرز کی خریداری کے لیے، ٹھیک ہے؟ یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کیسے فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی فلاں جو کمپنی ہے وہ شریعہ کمپلائنس ہے۔ مختلف قسم کے نام آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ میں نے اس کو نام دیا ہے شیئرز کی خریداری کی شرائط، اردو میں آسانی کے لیے، کہ کس قسم کی کمپنی کے شیئرز آپ خرید سکتے ہیں شریعہ پوائنٹ آف ویو سے۔ آپ خواہ اس کو آپ کہیں شریعہ اسکریننگ کرائٹیریا، یا آپ اس کو یہ کہیں کہ بھئی شریعہ کمپلائنس کمپنی کون سی ہے، کوئی بھی نام آپ اس کو دے دے، لیکن آپ کو اس پوائنٹ کے اندر یہ ساری باتیں کلیئر ہو جائے گی۔ کسی بھی کمپنی کے شیئرز خریدنے کے لیے یا کسی بھی کمپنی کے بارے میں یہ فگر آؤٹ کرنے کے لیے کہ یہ کمپنی شریعہ کمپلائنس ہے یا نہیں، تو کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جن کو آپ ذہن میں رکھیں، اور ان پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے آپ کسی بھی کمپنی کو کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کمپنی کے شیئر شریعہ کمپلائنس ہے یا نہیں، اور ہم اس کمپنی کے شیئر خرید سکتے ہیں یا نہیں۔ بالفاظی دیگر آپ شرائط کہہ سکتے ہیں، کوئی ان کنڈیشنز کے مطابق اگر یہ کوئی کمپنی آپ کو مل گئی تو آپ اس کے شیئرز جو ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نیچر آف کمپنی، یا آپ یوں کہہ دیں بزنس، نیچر آف بزنس کمپنی کا جو ہے وہ حلال ہو، کمپنی کا اصل کاروبار کیا ہو؟ حلال ہو، کیونکہ حرام کاروبار والی کمپنیوں کا شیئر آپ نہیں خرید سکتے۔ شراب ہو گیا، یا جوا اور گیمبلنگ ہے، یا ایک کمپنی ہے جس کا اصل مقصد ہی مثال کے طور پر سود کی کمائی ہے، جیسے انشورنس کمپنیاں ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورتحال میں سارے کے سارا، جس کا مطلب یہ ہے کہ سارا کاروبار یعنی اصل کاروبار ہی حرام ہو، اصل پروفٹ کا کاروبار ہی حرام ہو، اس کے شیئرز آپ نہیں خرید سکتے۔ یہ پوائنٹ پہلا ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ کسی بھی کمپنی کے ایسٹس سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس کمپنی کے جو ایسٹ، کمپنی کے پاس جو ایسٹس ہیں وہ صرف اور صرف کرنسی کی شکل میں نہ ہو، بلکہ نقد اور کرنسی کے علاوہ اس کے پاس دیگر ایسٹس بھی ہو، جامد اثاثے جس کو ہمارے ہاں بولتے ہیں، جامد اثاثے بھی موجود ہو، ٹھیک ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر اس کمپنی کے پاس صرف اور صرف فار ایگزامپل کرنسیز ہے، نقدی ہے، تو آپ اس سے اگر شیئرز خریدتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شیئرز کے بیک پر صرف اور صرف کرنسی ہے، تو آپ اس کو کم یا زیادہ قیمت پر تو پھر خرید نہیں سکتے، صرف فیس ویلیو پر ہی خرید سکیں گے۔ آئے سمجھ میں؟ تو اس لیے دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کمپنی کے پاس جامد اثاثے ہونے چاہیے، صرف اور صرف نقدی اس کے پاس نہ ہو۔ اگر صرف نقدی ہو اور آپ نے خرید لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شیئرز کے بیک پر صرف اور صرف کرنسی ہے اور کچھ نہیں ہے، لہٰذا اس پر کرنسی والے رولز چلیں گے اور آپ اس پر پروفٹ بھی نہیں کما سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اس کی مزید ڈیٹیل آگے آئے گی۔ بہرحال تیسری جو بنیادی شرط سمجھ لے، یا تیسرا جو بنیادی پوائنٹ ہے جو آپ نے سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کمپنی کے شیئرز خریدیں تو اس کمپنی کے ساتھ
جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس ایگریمنٹ کے بارے میں غور کرنا ضروری ہے کہ وہ شیئر جس ایگریمنٹ پر بیس کرتے ہیں وہ ایگریمنٹ کس طرح ہے، کہ اس میں نفع اور نقصان دونوں جو ہے رسک شیئرنگ بھی ہے یا نہیں ہے. پروفٹ تو ہوتا ہی ہے لیکن وہ پروفٹ فکس تو نہیں ہے کہیں، جیسے کہ پریفرنس شیئر کے اندر ہوتا ہے، یا اور اسی طرح اس کے اندر رسک شیئرنگ والا پوائنٹ ہے یا نہیں. یعنی شریعت کے اندر جو شرکت کا جو تصور ہے وہ وہاں پایا جاتا ہے یا نہیں. اگر کسی کمپنی نے کہ شیئرز جو ہے وہ ایسے ایگریمنٹ پر بیس کرتے ہیں شیئر جس ایگریمنٹ کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ شیئر ہولڈر کسی بھی قسم کے نقصان کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، تو آپ نہیں خرید سکتے ایسے شیئر، کیونکہ شریعت کے رولز کے خلاف ہے. رسک بھی برداشت کرنا ہوگا آپ نے. شریعت کا اصول ہے کیونکہ شیئرز خریدنا کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ ہے، اور پارٹنرشپ کے اندر جہاں پروفٹ ملتا ہے وہاں رسک بھی شیئر کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے اس ایگریمنٹ کے اندر کم از کم پروفٹ اور رسک شیئرنگ دونوں کی بات لکھی ہوئی ہو. ٹھیک ہے. چوتھا پوائنٹ ہے کہ کمپنی، اگر کسی کمپنی کا کاروبار تو حلال ہے مگر وہ کمپنی اس کمپنی کا جو انکم ہے وہ کچھ نہ کچھ انکم حرام بھی ہے، تو ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے، یہ چوتھا پوائنٹ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ کسی کمپنی کا اصل کاروبار تو حلال ہے. فار ایگزامپل مطلب ایک مینوفیکچرنگ کی کمپنی ہے، گارمنٹس کی کمپنی ہے، ٹھیک ہے، اور سارا کاروبار حلال کرتی ہے، لیکن وہ کمپنی ایک اور گڑبڑ بھی کرتی ہے. وہ کیا؟ کہ وہ مثال کے طور پر کسی سودی بینک میں رقم رکھ کر اس پر سود بھی دے رہی ہے پروفٹ کے طور پر. اگرچہ اصل کاروبار حلال کر رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ کچھ سود بھی لے رہی ہے. تو ایسی صورت میں اصلاً تو علماء نے لکھا ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ نہ خریدے آپ ایسے کمپنی کے شیئر. پھر بھی اگر گنجائش جو ہے وہ کس حد تک ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کمپنی کے جتنے بھی انکم ہے سالانہ، جو ایئرلی اس کا جو انکم ہے، اس انکم کے 5% سے کم انکم اگر سود کا ہے تو وہاں گنجائش ہے، آپ اس کمپنی کے شیئرز خرید سکتے ہیں. اگر اس کا انکم 5% سے زیادہ حرام ہے تو پھر آپ نہیں خرید سکتے. ٹھیک ہے، یہ شریعت سٹینڈرڈ کے اندر اہل علم نے اس کا اس طرح ذکر کیا ہے کہ 5% تک اگر اس کی آمدنی جو ہے انکم وہ حرام ہے. اب آپ کہیں گے کہ 5% تک انکم حلال ہو گئی کیا؟ نہیں، حلال نہیں ہوئی، حلال نہیں ہوئی. اس کے بارے میں ابھی میں بتاتا ہوں، آپ کو کلیئر کرتا ہوں کہ وہ جو 5% تک انکم اگر ہے اس کی یا اس سے کم ہے تو گنجائش ہے کہ آپ شیئرز خرید لیں، لیکن اس کے بعد آپ کی 2 ذمہ داریاں ہوں گی. ایک ذمہ داری تو یہ ہوگی کہ اس کمپنی کو لیٹر لکھ کے، ای میل لکھ کے، کچھ بھی کرے اور اپنی ذمہ داری نبھائے کہ بھائی آپ جو یہ حرام انکم لے رہے ہیں میرے اس ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ یہ نہ لیا کرے. ورنہ تو مطلب ایک قسم کی دھمکی وغیرہ دے دے، کچھ بھی کر دے، لیکن آواز اٹھائے اس حرام انکم کے حوالے سے. ایک دوسری آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ جتنا پرسنٹ انکم ہے، 5% ہے، 4 ہے، 3 ہے، 2 ہے، 1% انکم حرام ہے، تو آپ کو جتنا پروفٹ ملے گا آپ اتنے پروفٹ میں سے اتنا پرسنٹ آپ صدقہ کریں گے. فار ایگزامپل کسی کمپنی کے سالانہ پروفٹ میں سے 4% حرام انکم ہے، تو آپ کو سال میں جتنا پروفٹ ملے گا اس پروفٹ کا بھی 4% آپ نے صدقہ کرنا ہے، پیوریفیکیشن کے لیے. ٹھیک ہے، تطہیر کے لیے، تاکہ آپ اپنی جو انکم ہے وہ اس کو پاک کر سکے. اور یہ گنجائش اسی لیے دی گئی ہے کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ بھئی 5% قلیل بھی ہے، اور عموماً ایک ضابطہ ہے نا کہ قلیل کی گنجائش دی جاتی ہے، اگرچہ حلال نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ عموماً سہولت اور تیسیراً للناس، ایک قسم کا مطلب آسانی کے لیے، کہ زیادہ تر کمپنیاں چونکہ سود میں ملوث ہے تو اتنا پرسنٹ اگر لیتی ہے تو پھر 2 ذمہ داریوں کے ساتھ اس کمپنی کے شیئر خریدنے کی گنجائش ہے. تو یہ تو بہرحال 4 پوائنٹ ہو گئے. پوائنٹ نمبر 5، اگر ایک کمپنی کا اصل کاروبار تو حلال ہے لیکن اس نے کسی سودی کام میں انویسٹ کیا ہے، تو وہ انویسٹمنٹ کم از کم کتنا یا زیادہ سے زیادہ کتنا ہونا چاہیے؟ انکم کی بات نہیں ہو رہی، انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. انکم تو 5% کا بتایا تھا نا، لیکن انویسٹمنٹ میں ایک کمپنی ہے گارمنٹس کی، اس کا اصل کاروبار کپڑے کا ہے، اس نے کپڑے کے اندر فار ایگزامپل 90% جو ہے انویسٹمنٹ کی ہے، اور 10% انویسٹمنٹ اس نے کس میں کی ہے؟ سودی کاروبار میں. اور انکم اگرچہ ڈفرینٹ ہے، انکم فار ایگزامپل 98% حلال ہے اور 2% جو ہے وہ حرام ہے، یا اس طرح. تو بات ہو رہی ہے انویسٹمنٹ کی.
تو سودی انویسٹمنٹ جو ہے اس کی علماء نے جو گنجائش دی ہے وہ یہ کہ 33% سے کم ہو. ثلث نا 1/3 والثلث کثیر. اگر 33% یا اس سے زیادہ ہے تو پھر نہیں خرید سکتے آپ. تو اگر کسی کمپنی نے کسی سودی انویسٹمنٹ کی ہے تو وہ سودی انویسٹمنٹ زیادہ سے زیادہ 33% سے کم ہونا چاہیے. اگر 33% یا اس سے زیادہ ہوا تو پھر آپ اس کمپنی کے شیئرز نہیں خرید سکتے. اور باقی انکم کے حوالے سے میں نے آپ کو پچھلے پوائنٹ میں بات بتا دی، پوائنٹ نمبر 4 کے اندر. اور یہ 5 ہو گیا انویسٹمنٹ کے حوالے سے. اب پوائنٹ نمبر 6 ہے. پوائنٹ نمبر 6 یہ ہے کہ اگر کسی کمپنی نے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اگر ایک کمپنی ہے اس کمپنی نے کہیں سے سود پر لون لیا ہوا ہے، خود انویسٹمنٹ نہیں کی سود میں، سود کی انکم نہیں آ رہی، بات ہو رہی ہے لون لینے کی، کہ میری کمپنی ہے اور میں نے جا کے نیشنل بینک سے سود پر لون لے لیا اور میں سود پے کر رہا ہوں، لے نہیں رہا. میں نے 1 کروڑ روپیہ لے لیا قرض لون اور میں اس کو بینک کو سود پے کر رہا ہوں اس 1 کروڑ روپے پر. تو ایسی صورتحال میں کیا لمٹ ہے یا کیا شریعہ رولنگ ہے؟ تو اس حوالے سے ایل ایل ایم نے جو بتایا ہے وہ ہے 37% تک، کہ 37% تک. دیکھیں اصل جو بیس ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان کسی سے لون لیتا ہے تو لون لینا منع نہیں ہے، لیکن لون لے کر اس پر سود پے کرنا وہ منع ہے. تو اگر کسی آدمی نے لون لیا ہوا ہے تو اس سے آپ کو تو فرق نہیں پڑے گا. اگر ایک کمپنی نے لون لیا ہوا ہے تو اس سے تو کاروبار پر فرق نہیں پڑے گا، کاروبار تو حلال ہے، لون لیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اس لون پر جو سود پے کر رہا ہے خرابی وہاں سے آ رہی ہے. تو وہاں پھر علماء نے گنجائش دی ہے کہ اگر وہ لون 37% سے کم ہے تو پھر گنجائش ہے کہ آپ شیئر لے سکتے ہیں، ورنہ تو پھر آپ نہیں لے سکتے. اور یہ جو پرسنٹیج ساری طے کی گئی ہے نا، انکم کی 5%، انویسٹمنٹ کی 33%، سود پر لون جو لیا ہوا ہے اس کی 37%، اس پر ایل ایل ایم نے بہت غور و فکر کیا ہے. اور اس پر آپ شریعہ سٹینڈرڈ کا جو شیئرز کے حوالے سے سٹینڈرڈ ہے اس کو پڑھیں گے، اس کے دلائل وغیرہ، تو وہاں آپ کو تفصیلات وغیرہ مل جائیں گی. لاسٹ پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ شیئرز کے بیک پر موجود جو نقد رقم ہے وہ اس شیئرز کی مارکیٹ ویلیو سے کم ہو. یہ لاسٹ پوائنٹ ہے. شیئرز کے بیک پر موجود نقد رقم اس کی مارکیٹ ویلیو سے کم ہو. فار ایگزامپل ایک شیئر ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو ہے 100 روپیہ، ٹھیک ہے، لیکن اس شیئر کے بیک پر کمپنی کے پاس جو موجود نقد رقم ہے، ٹھیک ہے، وہ فار ایگزامپل وہ ہے 70 روپیہ نقد ہے اور 30 روپے کے جامد اثاثے ہیں، یعنی ایک سا پرسنٹیج ہے، 70 اور 30 کا پرسنٹیج ہے. تو ٹھیک ہے، پھر آپ لے سکتے ہیں وہ، ٹھیک ہے. یعنی کہ اور اگر نقد رقم پیچھے زیادہ ہے، مارکیٹ ویلیو کم ہے، ٹھیک ہے، ایسی صورت میں پھر آپ نہیں لے سکتے. فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے اور ایک شیئر ہے، اس شیئر کی مارکیٹ ویلیو ہے 100 روپیہ، لیکن اس کے بیک پر جو نقد رقم ہے وہ کیا ہے، کرنسی، وہ 100 روپیہ کرنسی ہے اور کچھ جامد اثاثے ہیں، لیکن مارکیٹ ویلیو اس کی 100 روپیہ ہے. یعنی کہ آپ یوں سمجھے کہ اس کمپنی کے پاس اس کے بیک پر، شیئرز کے بیک پر 100 روپیہ کرنسی نقد رقم بھی ہے اور کچھ جامد اثاثے بھی ہے اور مارکیٹ ویلیو اس کی 100 روپیہ ہے. تو اس شیئرز کو آپ نہیں خرید سکتے. یہ بہت تفصیلی مسئلہ ہے، اس کی ڈیپ میں آپ جائیں گے تو جیسے اہل علم فرماتے ہیں سیف محلہ کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جس میں دو جانب سے مختلف قسم کی چیزوں کا تبادلہ ہو رہا ہو، ایک جانب سے سودی اور غیر سودی اور دوسری جانب سے بھی سودی اور غیر سودی دونوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، تو پھر کیسا اصول اپنانا چاہیے؟ جیسے یہاں ایک طرف کرنسی ہے اور دوسری طرف شیئر ہے، اور شیئرز کے پیچھے بھی کرنسی بھی ہے اور دیگر چیزیں بھی ہے. تو ایک طرف کلیئرلی سودی چیز ہے، وہ ہے کرنسی، مطلب مال، جس کو اموال ربویہ کہتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے دونوں طرف چیزیں ہیں، تو وہ پھر اس کے لیے یہ اصول لاگو کیا جاتا ہے کہ اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ زیادہ ہو اور اس شیئر کے بیک پر جو نقد رقم ہے وہ اس مارکیٹ ویلیو سے کم ہو. بس اتنا سمجھ لیں آپ تو کافی ہے. یہ جو کرائٹیریا ہے یہ شیئرز کی خریداری کے لیے ہیں، جس میں میں نے آپ کو 6 یا 7 پوائنٹ بتا دیے. ان 6-7 پوائنٹ کی بنیاد پر، کی بیس پر آپ کسی بھی کمپنی کے شیئرز کی اسکریننگ کر سکتے ہیں. یہ اسکریننگ کرائٹیریا ہے شریعہ پوائنٹ آف ویو سے. اچھا، اب ہم آتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف، یہ والا
शेयर्स फरोख्त करने की शराइत, यानी आप यूं कह दे कि आपने ये वाला काम कर लिया, स्क्रीनिंग कर लिया आपने, और एक कंपनी के शेयर्स आपने खरीद लिए, ठीक है जी, अब खरीद तो लिए, अब मैं उस कंपनी को आगे बेचकर उस पर प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो वहां मुझे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उस पर ये नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, शेयर्स फरोख्त करने की शराइत या शेयर्स फरोख्त करने के लिए कुछ बातें। पहले तो दो तीन बातें आप जहन में रख ले। एक ये कि किसी भी चीज को फरोख्त करने के लिए आपको मालूम होगा कि अहले इल्म ने और फुकहा ने तकरीबन शराइत तो बहुत सारी है कि किस चीज को इंसान बेच सकता है, लेकिन यहाँ तीन चीजें जहन में रख ले। एक, कि कुछ जो चीज आप बेच रहे हैं वो वजूद में आ चुकी हो, मौजूद भी हो, जो चीज मौजूद ना हो उसको आप नहीं बेच सकते। दूसरा, वो चीज आपकी ऑनरशिप में भी हो, मिल्कियत में, जो चीज आपकी ऑनरशिप में और मिल्कियत में नहीं है वो आप नहीं बेच सकते। और तीसरा, वो चीज आपकी पोजीशन और कब्जे में होनी चाहिए, जो चीज आपके पोजीशन और कब्जे में नहीं है वो आप नहीं बेच सकते। ठीक है, ये तीन बातें हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हम शेयर्स की तरफ। आजकल जब इंसान शेयर्स खरीदता है ना, और शेयर्स महंगा हो जाए तो फिर खरीदना चाहिए, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। बहरहाल मैं सवालात की तरफ बाद में आता हूं, फिर देखेंगे। ठीक है, एक शेयर्स आपने खरीद लिए किसी कंपनी के, ठीक है, और शेयर्स खरीद लेने के बाद उमूमन क्या होता है कि जो आपके पोजीशन में या सीडीसी में उसकी रजिस्ट्रेशन जो होती है ना, जो ऑनलाइन आपके नाम ट्रांसफर होती है, वो शेयर्स खरीद तो लिया आपने आज, लेकिन आपके नाम ट्रांसफर होने में कम से कम 1 या 2 दिन लगते हैं ना, जिसको T+1 या T+2 कहते हैं, कि 1 या 2 कारोबारी दिनों के अंदर अंदर सीडीसी के अंदर जो है वो हो जाएगी और आपके नाम ये ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, ये शेयर्स, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने आज ही शेयर्स खरीदे और आज ही मैं उसको आगे बेचना चाहता हूं, तो क्या मैं बेच सकता हूं या नहीं, जिसको डे ट्रेडिंग कहते हैं, आप जानते ही होंगे डे ट्रेडिंग। ठीक है, तो क्या डे ट्रेडिंग की इजाजत है या नहीं, पहली बात तो ये देखते हैं। डे ट्रेडिंग का मतलब यही हुआ कि मैंने आज शेयर खरीदे और आज ही उसकी अच्छी खासी रकम मिल रही थी, महंगे बिक रहे थे, मैंने बेच दिए। अब पॉइंट क्या है यहाँ पर, ये सवाल क्यों पैदा हुआ? इसलिए पैदा हुआ कि भाई शेयर्स तो मैंने आज खरीद लिए, लेकिन सीडीसी में अभी तक वो मेरे नाम ट्रांसफर नहीं हुए वो शेयर्स, तो क्या मेरे पोजीशन में आ गए हैं, वो मेरे कब्जे में आ गए हैं वो? अगर तो मेरे कब्जे में और पोजीशन में नहीं आए तो मैंने आगे बेच दिए, तो कैसे जायज हो सकता है? और अगर मेरे पोजीशन में आ गए हैं तो फिर मैं बेच सकता हूँ आगे। यहीं से एलएलएम के यहाँ दो ओपिनियंस मशहूर हो गए। एक ओपिनियन ये है कि भाई बेच सकते हैं, डे ट्रेडिंग की इजाजत है और ये जायज है। और वो लोग ये वजह बयान करते हैं कि जैसे ही इंसान शेयर्स खरीदता है तो फौरन उस शेयर्स के राइट्स और शेयर्स का रिस्क सारा का सारा बायर के जिम्मे और खरीदार की तरफ मुंतकिल हो जाता है। अगरचे सीडीसी में उसके नाम ट्रांसफर नहीं हुए अभी तक, लेकिन उसके नाम वो, उसकी जिम्मेदारियां और उसके जो राइट्स है, वो रिस्क है, वो सारा का सारा खरीदार की तरफ मुंतकिल हो जाता है, और यही कब्जा है, पोजीशन है, लिहाजा वो आगे बेच सकता है। लेकिन जो दूसरा ओपिनियन है, जिसको हजरत शेख तकी उस्मानी साहब और दीगर हज़रात ने इख्तियार किया, उन्होंने कहा कि डे ट्रेडिंग जायज नहीं है। और वजह उन्होंने ये लिखी कि भाई सीडीसी में जब तक वो चीज शेयर्स आपके नाम नहीं हुए, तो उस वक्त तक उस पर कब्जा नहीं समझा जाएगा, और उससे पहले पहले आप नहीं बेच सकते। और वो एक कायदा बयान करते हैं ना कि कब्ज़ कुल्लि शैइन बिहस्बिही फी उर्फि ज़ालिका शै, कि हर चीज का कब्जा उस चीज के उर्फ के मुताबिक होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज में डिलीवरी इसी को बोलते हैं कि सीडीसी में आपके नाम ट्रांसफर हो जाए। और जहां तक ये बात है कि भाई रिस्क और हुकूक और राइट्स जो है खरीदार की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं, ये भी कोई कंफर्म नहीं है, कोई कानून, ऐसा कोई कानून नहीं है। अगर तो सेलर ने इनकार कर दिया, अभी तक सीडीसी में आपके नाम आए ही नहीं है, और सेलर्स ने कुछ करके इनकार कर दिया और आपके नाम मुंतकिल नहीं किए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए सीडीसी में जब तक आपके नाम नहीं हुए उस वक्त तक आप इसको बेचेंगे तो ये पोजीशन और कब्जे से पहले बेचना है। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि डे ट्रेडिंग की इजाजत नहीं है जब तक सीडीसी में आपके नाम वो ट्रांसफर ना हो जाए। एक बात तो ये हो गई शेयर फरोख्त करने के हवाले से। दूसरी बात, शॉर्ट सेल के बारे में। शॉर्ट सेल, इसको अरबी में आजकल अलबैउल कसीर कहते हैं, अलबैउल कसीर। शॉर्ट सेल का क्या मतलब होता है कि ओनरशिप से पहले पहले शेयर्स बेच दिया जाते हैं। ओनरशिप से पहले पहले जो है वो शेयर्स को बेच दिया जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने किसी को शेयर्स बेच दिए किसी कंपनी के, और मेरी ओनरशिप में है ही नहीं, लेकिन मुझे पता है कि भाई कल तक तो वैसे भी आ जाएंगे मेरे पास, तो मैंने आज आपको बेच दिए।
ٹھیک ہے، اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی کل میں آپ کو دے دوں گا شیئر، مطلب کر لیں گے، اور میرے پاس ہے ہی نہیں، میں نے کہا میں کہیں سے لے کر پھر ان کو دے دوں گا، تو شارٹ سیل کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے جو آپ کو باتیں بتائی تھی نا کہ جس طرح پوزیشن ضروری ہے اس طرح اونرشپ بھی ضروری ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو بیچیں گے تو وہ آپ کے پوزیشن میں بھی اور آپ کی ملکیت اور اونرشپ میں بھی ضروری ہونا چاہیے۔ شارٹ سیل میں وہ انسان کی اونرشپ میں نہیں ہوتی، شیئر نہیں ہوتے۔ وعدہ کر سکتے ہیں آپ کہ بھائی میں کل آپ کو بیچ دوں گا، کل کہیں سے مہیا کر کے دے دوں گا انشاءاللہ، یہ وعدہ ہے، لیکن آپ شارٹ سیل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ منع ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ اچھا، اگر تو یہ میٹنگ ختم ہو گئی تو پھر دوبارہ اس کو کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ فی الحال تو ہم پڑھتے رہتے ہیں جب تک چلتا ہے تو۔ اچھا، ایک اور چیز ہے جس کو فارورڈ سیل اور فیوچر سیل کہتے ہیں۔ فارورڈ سیل اور فیوچر سیل دونوں میں شیئر کی بے تو ہو جاتی ہے، مطلب سیل ہو جاتے ہیں شیئر، ٹھیک ہے، لیکن ان کو فیوچر کے کسی ڈیٹ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے کہ بھئی یکم مئی 2025 کو آپ کو یہ شیئرز جو ہے وہ ملیں گے، اور لیکن سیل آج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس تاریخ میں ہم صرف کمی بیشی پوری کرے تو یہ فیوچر سیل ہے، اور اگر اس تاریخ میں یکم مئی کو ہم باقاعدہ شیئر آپ کو دے دیں گے اور آپ مجھے پیمنٹ دے دیں گے تو وہ پھر فارورڈ سیل اور فیوچر سیل میں یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ فیوچر سیل جسٹ اسپیکولیشن اور سٹا ہوتا ہے، اور فارورڈ سیل میں باقاعدہ چیز دے دی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال ہوتا دونوں میں ایک بات مشترک ہے کہ دونوں کے اندر چیز آج، شیئرز آج بیچ کر ان کو مستقبل اور فیوچر کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی جائز نہیں ہے، فارورڈ سیل اور فیوچر سیل دونوں یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اہل علم کا قاعدہ اور قانون ہے کہ انسان جو ہے اس طرح کی چیز کو یعنی اگر وہ آپ کی اونرشپ میں ہی نہیں ہے پھر تو ویسے بھی جائز نہیں ہے، اور اگر آپ کی اونرشپ میں ہے پھر بھی آپ بیچ کر اس کو فیوچر کی طرف منسوب کر رہے ہیں تو بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ کسی چیز کو بیچتے ہوئے اس کو فیوچر کی طرف منسوب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور خاص طور پر اگر پیمنٹ اور شیئرز دونوں کو فیوچر کی طرف منسوب کریں گے، اس کو حدیث کے اندر بیع الکال بالکال یا بیع الدین بالدین کا نام دیا گیا ہے، یہ بھی جائز نہیں۔ وعدہ کر سکتے ہیں، وعدہ الگ چیز ہے، پرامس کرنا، لیکن فارورڈ سیل اور فیوچر سیل باقاعدہ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ لاسٹ پوائنٹ اس حوالے سے ہے سیل آن مارجن کی، ٹھیک ہے، سیل آن مارجن۔ سیل آن مارجن آپ جانتے ہی ہے کہ مثال کے طور پر دلال کو میں نے کہہ دیا، جو اسٹاک ایکسچینج میں جو ہوتے ہیں کمیشن ایجنٹ، ان کو میں نے کہہ دیا کہ مجھے فلاں کمپنی کے شیئرز چاہیے 1 لاکھ کے، مجھے فلاں کمپنی کے شیئرز 1 لاکھ کے چاہیے، لیکن میرے پاس 1 لاکھ روپے ہے نہیں۔ آپ اس طرح کریں، میں 50,000 میں دے دیتا ہوں، 50,000 اپنی جیب سے دے دے، آپ بعد میں دے دوں گا، تو وہ جو کمیشن ایجنٹ ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے دے دیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بعد میں وہ مجھ سے پھر اس پر سود وصول کرتا ہے، تو یہ آپ کو پتا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ سیل آن مارجن میں اگر آپ کو سود دینا پڑے کمیشن ایجنٹ کو پھر جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ سود نہیں لیتا تو پھر اس کی اجازت ہے، لیکن کون ہے ایسا جو آپ کو فری میں لون وہ کرے اور آپ کی طرف سے شیئرز میں انویسٹمنٹ کرے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ کر سکتا ہے وہ کہ وہ کہہ دے کہ بھائی 50,000 کے میں اپنے لیے خرید لیتا ہوں، 50,000 کے آپ کے لیے، پھر جب آپ کے پاس پیسے آ جائے تو آپ میرے والے مجھ سے خرید لینا، پھر اس سے آپ خرید لے بعد میں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن سیل آن مارجن کی جو صورتحال چل رہی ہے اس میں ربا اور سود والا پوائنٹ اس میں موجود ہے۔ تو بہرحال یہ تو سیل آن مارجن کے حوالے سے یہ 2-3 باتیں تھی۔ اب آتے ہیں ہم، لاسٹ پوائنٹ ہے زکوٰۃ کا، کہ شیئرز پر زکوٰۃ۔ یہ بھی ایک بہت تفصیلی چیز ہے، لیکن ہم مختصراً اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل 2-3 پوائنٹ کے اندر۔ ایک بات، دو باتیں ذہن میں رکھ لیں، اس کے بعد پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں زکوٰۃ کو۔ ایک بات تو یہ کہ شیئر جو ہوتے ہیں نا اس کی 3 قسم کی اس کی ویلیو ہوتی ہے، قیمت۔ ایک کو بولتے ہیں فیس ویلیو، جس کو عربی میں قیمت اسمیہ کہتے ہیں نا، فیس ویلیو، اس کے اوپر جتنی وہ ہوتی ہے، جتنی بار آپ نے خریدی ہو یا جتنی اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ اور دوسری ہے مارکیٹ ویلیو، مارکیٹ میں وہ شیئر جتنے پہ بکتے ہیں، قیمت سوقیہ۔ اور ایک بریک اپ ویلیو بولتے ہیں اس کو، جب کمپنی تحلیل ہو جائے تو اس وقت شیئرز کی کتنی قیمت لگے گی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ شیئرز اصل میں نمائندگی کرتے ہیں مختلف قسم کی چیزوں کے، تو ایک شیئرز کے پیچھے نقد رقم بھی ہو سکتی ہے، خام مٹیریل بھی ہو سکتا ہے، اموال زکوٰۃ بھی ہو سکتے ہیں، غیر مالی زکوٰۃ بھی، یعنی ایسی چیزیں جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے بیک پر، اور ایسی چیزیں جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی وہ بھی چیزیں ہو سکتی ہے بیک پر۔ جیسے